ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 6। एक दिन नासिर भाई ने मुझसे कहा कि यार ताबिश, किसी वक्त तो दिल चाहता है कि ये घर ही छोड़ दें, कहीं और मकान ले लें। आपका मतलब ये है कि ये मकान बेच दें? हाँ, एक गाहक भी लग रहा है, अच्छे पैसे देगा। मैं इस जगह से कुछ एलर्जिक सा हो गया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आते जाते सेठ सिराज या उसके घर का कोई और फर्द नज़र आ जाता है। इन लोगों को देखता हूँ तो खून खौल जाता है। सिराज की सूरत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। खालू के जनाजे पर आया था। मेरा दिल चाह रहा था कि कब्रिस्तान में ही उसे पकड़ लूँ और मार मार कर हुलिया बिगाड़ दूँ। मैं तो कहता हूँ कि यही बंदा खालू की मौत का जिम्मेदार है। ये मुसलसल इन्हें ज़हनी अजियत पहुँचा रहा था। आप किस किस पर इल्ज़ाम करेंगे? एक तरफ वो SHO अशरफ है, वो साफ तौर पर मुल्ज़िम पार्टी की साइड ले रहा है। फिर वो MNA गुराया है। मुझे तो लगता है कि तीनों लड़कों को पनाह भी उसी ने दी हुई है। किसी दिन मैं घूम गया तो पिस्तौल लेकर निकल जाऊंगा और एक एक को शूट कर दूंगा। मैं एक भर कर रह गया। शूट करने और जान से मारने वाली बातें भी मैं भी कई दफ़ा सोच चुका था, लेकिन ऐसी सोचों को अमली जामा पहनाना आसान नहीं होता। ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए सोच और अमल के दरमियान बेशुमार तावीलें और मसलतें आन खड़ी होती हैं। मेरे ख्याल में नासिर भाई इस मामले में मुझसे बेहतर थे, लेकिन कोई बड़ा झगड़ा खड़ा करने या किसी को शूट करने की हद तक वो भी नहीं जा सकते थे। हम दोनों घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अंदर से रोने चलाने की आवाज़ें आईं। हम भागते हुए शेर में पहुंचे तो मंजर दिल सोज था। खाला सफ़िया सीढ़ियों के करीब बेसुध पड़ी थी। उनका सर सरबत की गोद में था। सरबत मुसलसल चला रही थी। अम्मी जी आंखें खोलें अम्मी जी। खाला सफ़िया के सर से मुसलसल खून बह रहा था और निचला ओंठ बुरी तरह फट गया था। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी कि इन्हें क्या हुआ है। वो सीढ़ियों से गिरी थी। करीब ही साबन की टिक्की और छोटा तौलिया पड़ा था। इन्हें अस्पताल ले जाओ, नुसरत भराई हुई आवाज़ में बोली। हमने खून चका खाला सफ़िया को हाथों में उठाया और किसी न किसी तरह सुजुकी गाड़ी तक पहुंचाया। वो गहरी बेहोशी में थी। सरवत भी वालदा के साथ ही बैठ गई। मैंने अतलमकान तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए इन्हें करीबी अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में सरवत ने रोते रोते बताया कि नीचे का टॉयलेट खाली नहीं था। वो बुखार की हालत में ऊपर चली गई और वापस आते हुए गिर गई। सुरैया अजीम, अस्पताल वालों ने कहा कि इनके सर पर चोट लगी है, इन्हें फ़ौरन जनरल अस्पताल ले जाओ, वहाँ इनके सर का CT स्कैन वगैरह होगा। हम इन्हें लेकर जनरल अस्पताल पहुँचे। बहुत भाग दौड़ करके CT स्कैन हुआ। मालूम हुआ कि दिमाग में खून के 2 लोथड़े हैं जो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ऑपरेशन की ज़रूरत है। इसी रोज़ रात को खाला का ऑपरेशन हो गया, लेकिन वो मुसलसल बेहोश थी। सरवत और नुसरत का रो रो कर बुरा हाल था। अभी बाप का मौत का सदमा ताज़ा था कि ये आफत टूट पड़ी थी। खाला सफ़िया की बेहोशी तवील होती जा रही थी और उसके साथ साथ ही बीमारी परेशानियां भी बढ़ रही थी। आखिर एक सुबह डॉक्टर ने यह मनहूस खबर सुनाई कि वो कोमा में चली गई हैं। वो अपने इर्द गिर्द के तमाम दुख और मसाइल से पीछा छुड़ाकर बेहोशी की औट में ओझल हो गई थी। मैं उनका चेहरा देखता तो मुझे लगता था वो इस हाल में बेखबरी में भी अपनी मुसीबत ज़दा बेटी के लिए दुआ गो हैं। इनके लबों की खफीफ लर्जिश किसी ऐसी ही दुआ की निशानदही करती थी। हम भी दुआएं मांग रहे थे, इनकी ज़िंदगी के लिए, इनकी वापसी के लिए। एक दिन नासिर भाई ने मुझे ज़बरदस्ती घर भेजा ताकि मैं चंद घंटे आराम कर लूँ और ताज़ा दम हो जाऊँ। शाम के वक्त मैंने नासिर भाई को फ़ोन किया और पूछा मैं कितने बजे तक पहुँच जाऊँ। दूसरी तरफ से चंद लम्हे खामोशी रही। फिर नासिर भाई फूट कर रो दिए। वो चली गई ताबिश, वो हमें छोड़ गई।
میں پتھر کا بت بنا بیٹھا رہ گیا۔ تقریباً 12 دن بے ہوش رہنے کے بعد وہ بھی سفر آخرت پروانہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مصیبت تنہا نہیں آتی، اس گھرانے پر دیکھتے ہی دیکھتے آفتیں ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی وقت تو میں خود کو بھی بری طرح ملامت کرنے لگتا۔ میں سوچتا کہ شاید آفتوں کے اس سلسلے کا سبب میں ہی بنا ہوں۔ میں نے گھر سے باہر ثروت سے ملنا جلنا شروع کیا۔ میں اسے ریسٹورنٹ میں بلاتا رہا۔ اسی میل جول کی وجہ سے واجی بھی شیر ہوا اور شدت سے ثروت کے پیچھے پڑ گیا۔ میں ایک بار پھر ثروت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، اس کی جھیل سی آنکھوں کی چمک لٹانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دکھ بہت بڑے ہیں، مگر میں دکھوں کا یہ حصار توڑنا چاہتا تھا۔ دل کرتا تھا میں اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا دوں، وہ میرے سینے میں چہرہ چھپا کر آنکھیں بند کر لے۔ میں اس کی طرف بڑھنے والے ہر رنج و الم کا رخ موڑ دوں۔ خالہ صفیہ کے چلیسویں کے موقع پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ امی تو قرآن خوانی کے بعد جلدی واپس چلی گئی، میں وہیں موجود رہا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح ثروت سے بات کرنے کا کوئی موقع مل جائے۔ فون تو وہ اٹھاتی ہی نہیں تھی۔ پچھلے 1 مہینے میں نے 20 مرتبہ کوشش کی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں گئی تو میں بھی کچھ دیر بعد اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ مسئلے پر بیٹھی تھی اور سلام پھیر کر فارغ ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا چونک گئی۔ میں نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ثروت، اگر میرا کوئی گناہ ہے تو مجھے بتا دو، میں ہر طرح کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ کسی کا کوئی گناہ نہیں، میں ہی بد نصیب ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے حسب سابق اپنا سر گھٹنوں پر جھکا لیا۔ ثروت پلیز خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرو، ناصر بھائی بہت پریشان ہے۔ اگر تم لوگ خود کو نہیں سنبھالو گے تو وہ بھی بکھر جائیں گے۔ میرے بس میں کچھ نہیں، اپنی جان لینا حرام ہے، ورنہ شاید ایسا کر لیتی۔ مایوسی بھی تو حرام ہے، کفر ہے۔ پلیز تابش، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، بھول جاؤ کہ کبھی کوئی ثروت نام کی لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تھی۔ اب ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے، لیکن ثروت پلیز خدا کے لیے، خدا رسول کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میری تکلیف کو اور مت بڑھاؤ۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا خیال دل سے نکال دو، جیسے تمہاری امی کہتی ہے اور بڑے کہتے ہیں ویسا کر لو۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس دوران میں نصرت کی آواز سنائی دی۔ وہ آپی آپی پکارتے ہوئے اوپر آ رہی تھی۔ میں آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس رات میں دیر تک دیوانوں کی طرح لاہور کی سڑکوں پر پھرتا رہا۔ میرے اندر ایک جوالا مکھی تھا، ایک جلتا ہوا لاوا تھا جو ہر قابل نفرت شے کو اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتا تھا، مگر میری جسمانی طاقت اور میری فطرت اس جوالا مکھی کی تاب نہ لا سکتی تھی اور نہ اس سے پھیلنے والی تباہی کی۔ اس رات سڑکوں پر گھومتے گھومتے میں نے کئی بار سیٹھ سراج کو قتل کیا، کئی بار ایم این اے گرایا کی جان لی اور کئی بار تھانے دار اشرف کو بدترین انجام سے دوچار کیا۔ میرے جیسے لوگ ایسے حالات کا شکار ہو کر یہی کچھ کیا کرتے ہیں، اپنے تصورات کا سہارا لے کر دل کی بڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی شراب سے بھی پیاس بجھا کرتی ہے، اس سے تو ناتوانیوں کا دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ کسی وقت دل چاہتا کہ خود فراموشی کا سہارا لو، خود کو شراب میں یا کسی اور نشے میں غرق کر لو، مجھے پتہ ہی نہیں چلے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یا پھر ویسے ہی کسی طرف نکل جاؤں، کچھ عرصے کے لیے ارد گرد سے ناتا توڑ لوں۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، بس اس طرح کی لاتعداد سوچیں تھی جو دماغ کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ اس دوران میں چند روز بعد مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مناسب جاب مل گئی۔ جاب ملنے سے جہاں خوشی ہوئی وہاں ایک طرح سے دکھ نے بھی دل کو چیر ڈالا۔ ثروت کو میری جاب کا بڑا چاؤ تھا۔ وہ کہا کرتی تھی، جب تم پہلے دن جاب پر جاؤ گے تو ہم اس موقع کو سیلیبریٹ کریں گے، ریسٹورنٹ میں ہائی ٹی لیں گے اور پھر دریائے راوی میں ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر دیکھیں گے۔ آج میری جاب کا پہلا دن تھا، مگر ریسٹورنٹ نہیں تھا، ہائی ٹی بھی نہیں تھی اور راوی میں ڈوبتے سورج کا منظر بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ایک دھندل کے میں گم ہو گیا تھا۔ اس شام میں اکیلا ہی شزان ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا۔ وہی میز تھی جہاں ہم اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ دائیں طرف ایک گلدان رکھا تھا اور شفاف کھڑکی میں سے سڑک کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ دل میں آس پیدا ہوئی
دل خوش فہم دور دراز کے امکانات کو ذہن میں لانے لگا۔ یقینی بات تھی کہ ناصر بھائی کے ذریعے ثروت کو بھی میری جاب کی خبر ہو چکی ہوگی۔ شاید اسے بھی یہ پتہ ہو کہ آج میری ڈیوٹی کا پہلا دن تھا اور آج اس ریسٹورنٹ میں موسیقی بکھیرتی فضا میں ایک نیم تاریک گوشے میں ہم نے اکٹھے بیٹھنا تھا، ایک دوسرے کے ہاتھ تھامنے تھے اور ایک ساتھ مسکرانا تھا۔ میں سڑک کی طرف دیکھتا رہا، دیوانہ دل یہ سوچتا رہا کہ کیا پتہ وہ آ جائے۔ اپنی گلابی پھولوں والی چادر کو سنبھالتی ہوئی، اپنے شولڈر بیگ کو بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے، متوازن چال چلتی ہوئی خزاں کے سارے رنگ ایک دم بہار کے رنگوں میں بدل جائیں۔ میری آنکھیں منتظر رہیں لیکن کوئی نہیں آیا، کسی کو آنا ہی نہیں تھا۔ جب فاصلے پیدا ہو جائیں تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر 60 لاکھ کی آبادی والا شہر تھا۔ میں نے اکیلے ہی چائے پی اور سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ 5-10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ مایوسیوں کی دھند مجھے ڈانپتی رہی۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ السلام علیکم، کسی نے دلکش آواز میں کہا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے عرصہ کھڑی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ عرصہ چچی سلطانہ کی وہی بھتیجی تھی جس کا رشتہ وہ ماضی میں مجھ سے کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ لوگ پنڈی میں رہتے تھے۔ میں عرصہ کو یہاں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم کب آئیں؟ میں نے پوچھا۔ آج ہی جناب تو صبح کے گھر سے نکلے ہیں، اس لیے کیسے خبر ہوتی؟ ابو امی بھی ساتھ آئے ہیں۔ ابو کی چھٹیاں ہیں، اب 1-2 ہفتے آپ کے پاس رہیں گے اور آپ کا ناک میں دم کریں گے۔ وہ چہکی۔ میرا واقعی ناک میں دم ہونے لگا۔ عرصہ مجھے کبھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے اپنی اندرونی کیفیت چھپاتے ہوئے کہا، لیکن تم یہاں کیسے پہنچی؟ میں فرح کے ساتھ تھوڑی سی شاپنگ کے لیے نکلی تھی۔ اچانک ہماری نظر آپ کی گاڑی پر پڑ گئی۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے بڑے ناز سے اپنے بالوں کو پیشانی سے ہٹاتے ہوئے کہا، فرح کہاں ہے؟ وہ سامنے رکشے میں بیٹھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد فرح اور عرصہ کو لے کر واپس گھر جا رہا تھا۔ عرصہ خوبصورت تھی لیکن اس کی خوبصورتی سورج کی طرح تھی، چمکیلی، بھڑکیلی اور کبھی دل جلاتی ہوئی۔ اس کا رنگ غیر معمولی سفید تھا، آنکھیں براؤن، بال شہد رنگ اور جسم موزور۔ وہ بڑی تیزی سے بولتی تھی۔ اس کا موازنہ ثروت سے کیا جاتا تو ثروت کی خوبصورتی کو چاندنی سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ بے شک چاندنی دھوپ سے کم روشن ہوتی ہے لیکن اس کا ایک اپنا حسن اور دھیما پن ہوتا ہے، ایک پروکار ٹھہراؤ، ایک ٹھنڈک، اور ایک جذب ہو جانے والی صلاحیت۔ اس لیے عرصہ مجھے کبھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کی یہ بے موقع آمد تو اور بھی بری لگی تھی۔ وہ پورے گھر میں دندنانے لگی، بلا وجہ میرے کمرے میں بھی آ جاتی۔ خاص طور پر وہ آج کل والدہ گرد بہت گھوم رہی تھی۔ ایک دن میں دفتر سے لوٹا تو میرا پورا کمرہ بڑی اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ عرصہ میرے ہی بیڈ پر اوندھی لیٹی انگلش میوزک پر ہولے ہولے پاؤں ہلا رہی تھی۔ میں نے ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اس نے ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ میری چاپ پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ کیا عرصہ؟ میں نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے ڈیئر اور یہ میں ہوں۔ وہ بستر پر نیم دراز ہو کر بولی، مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگتا عرصہ۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب میرے لباس سے ہے؟ میرا مطلب تمہاری ہر چیز سے ہے۔ اس کے چہرے پر رنگ سا لہرایا، پھر وہ ڈیٹ بن کر مسکرائی۔ پتہ نہیں اس فکرے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں سٹپٹایا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ یوں ہی منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر باہر نکلا تو وہ جا چکی تھی۔ امی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تو کیا بول رہا تھا عرصہ سے؟ میں نے ہی کہا تھا کہ اس سے کہ ذرا تیرا کمرہ دیکھ لے، امی نے کہا۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے امی کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ امی مجھے صاف صاف بتائیں، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں باسی کڑھائی میں ابالے دے رہی ہیں؟ میں اتنا انجان نہیں ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ تابی تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تو چند دن کے لیے یہاں آئی ہے، پھر چلی جائے گی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی طبیعت ذرا شوق ہے۔ اگر اس نے مجھے ایسی شوخیاں نہیں چاہیے امی، میں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ پلیز اسے کہہ دے کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے، میں اس کے منہ لگنا نہیں چاہتا۔ اچھا ایسا بولو کوئی سن نہ لے۔
میں سمجھا دوں گی، لیکن عرصہ کے امی ابو کے پاس 2-4 منٹ بیٹھ جایا کرو۔ وہ کیا کہیں گے کہ اچھے مہمان آئے ہیں، اس کے لیے چچا چچی کافی ہیں۔ میرے اپنے بہت سے مسئلے ہیں، کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ کئی دن سے خالہ صفیہ کے گھر بھی نہیں جا سکا، ان کا فون بھی نہیں ملتا ہے۔ فون تو میں نے بھی ایک دن کیا تھا، بس بیل ہوتی رہی۔ لیکن امی کیا اگر فون نہیں ملے گا تو ہم ان کا آتا پتہ ہی نہیں لیں گے؟ ہنستا بستا گھر تھا، ویران ہو گیا، وہ تینوں بالکل بے سہارا ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو ہر گھڑی ان کی خبر رکھنی چاہیے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ فون کیا تھا۔ ایک دم امی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، چپ سی ہوگی، پھر بولی چلو ٹھیک ہے، کل ان کی طرف جائیں گے، فرح کو بھی لے جائیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی قسط نمبر 6۔ پلیز اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔